बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान समेत खलीजी मालिक दिगर भी इस मामले को हल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं और सफारती कोशिशें जारी और सारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल दौरा चीन के लिए रवाना होंगे और हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जहाँ वो ईरानी क़यादत से मुलाकात में मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए बातचीत करेंगे, क्योंकि तनाज़े को हल किए बगैर खित्ते में क़याम अमन को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने। मज़हर साहब, वक्त इनायत करने का बहुत शुक्रिया। और जूम पर मेरे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार साबिक़ सफ़ीर जावेद मलिक साहब। जावेद मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर हैं। मोहसिन नकवी साहब ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, 24 घंटे में उनका ये दूसरा दौरा है। और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कल चीन जाएंगे। और मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारजा ने उन्होंने भी कहा है कि हम मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं और अमन मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में इन सफारती कोशिशों के नतीजे में हम आर्जी मुज़ाकरात या मुस्तकिल मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे ताकि मुस्तकिल जंग बंदी और देरपा क़याम अमन को यकीनी बनाया जा सके? शुक्रिया अनवर। मुझे जब ये जंग बंदी हुई उसके बाद ही ये अंदाज़ा हो गया था कि दोबारा जंग नहीं होगी। और एक आध जगह मैंने ये बात की भी थी कि मुझे अब नहीं लगता कि दोबारा जंग होगी। जो जिसके नुकसानात होने थे वो नुकसानात हो गए। और ज़ाहिर है ईरान एक ऐसा मुल्क जो 40 साल की इक़्तिसादी पाबंदियों में रहा, उस पर जिस तरीके से हमला किया गया उससे ज़ाहिर है ईरान का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इज़राइल को भी और अमेरिका को भी इस जंग से ये अंदाज़ा हो गया कि ईरान ना इराक़ है, ना लीबिया है, ना सीरिया है, ना शाम है। और इसी वजह से ईरान जिस तरह खड़ा रहा, तो मेरा ख्याल है वो उन ममालिक ने भी, जिसमें ज़ाहिर एक सुपर पावर शामिल थी, उसको ये अंदाज़ा हो गया कि ईरान को इस तरीके से, ना ईरान में इस तरह रजीम चेंज हो सकती है, ना ईरान को इस तरह हराया जा सकता है। दूसरा जो अमेरिका को शौक हुआ वो हुआ ज़ाहिर है अपने नेटो कोलीग से। उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया। यूरोप ने एक साइड पकड़ ली। जिस तरह इराक़ की जंग में ये सारे लोग अमेरिका के साथ थे, ये ईरान की जंग में नहीं हो। और इसकी एक बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि यूरोप और इन जगहों में लोगों ने इससे पहले भी जंग के ख़िलाफ़ जो अपराइजिंग थी वो हमें नज़र आई। फिर गाज़ा के मसले पर जिस तरीके से लाखों लोग दुनिया में निकले, उसका एक इम्पैक्ट ये आया कि उन ममालिक को अब ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये ईरान की गैर ज़रूरी जंग है उनके नुक़्ते नज़र से, और ये बिल्कुल वैसा ही खेल है जैसा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का था, जो कि नहीं थी कभी भी उसमें। तो इसलिए वो मुज़ाकरात हो रहे हैं बीच में। ज़ाहिर है एक टफ़ मुज़ाकरात हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। ईरान ने ये भी साबित किया कि वो सिर्फ जंग में ही नहीं बल्कि मुज़ाकरात की टेबल का भी माहिर है। और अल्टीमेटली अब ज़ाहिर है जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो आप ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि आपने किस स्टेज पर कितनी कंसेशन देनी है। जो ट्रंप क्लेम करेंगे, ज़ाहिर है इसके बाद भी अगर मुआहिदा हो जाता है तो इसको वो अपनी विक्ट्री क्लेम करेंगे। और फेस सेविंग, बज़ाहिर वो उनकी फेस सेविंग होगी उसमें। तो देखना ये है कि आबनाए हुर्मुज़ का मुस्तक़बिल क्या होता है। ईरान पहले भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से ये कह चुका था कि उस यूरेनियम के मसले पे वो बातचीत के लिए तैयार है, हर चीज़ के लिए तैयार है। अब इसके नतीजे में जो ईरान जंग बंदी करता है या जंग बंद होती है, हमेशा के लिए बंद होती है या मुआहदे की शक्ल में सामने आती है, तो क्या ईरान पर से इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म होंगी? अगर ईरान पर से इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वहीं कैप कर देता है जहाँ है, या ये कि किसी और तरीके से वो चीज़ सामने आती है, तो ज़ाहिर है एक तरीके से ये एक बेहतर, दुनिया के लिए एक बेहतर ख़बर होगी। इस लिहाज से बेहतर होगी कि ज़ाहिर है दुनिया इस गैर यकीनी सूरत हाल से न सिर्फ ये कि दुनिया की मईशत मुतासर हो रही है, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की मईशत का मसला नहीं है, पूरी दुनिया की मईशत का मसला है। तो पेट्रोल भी अगर ये मुआहदा होता है तो पेट्रोलियम की सूरत हाल भी बेहतर होगी, ख़ित्ते में भी जो है सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन जो इसमें अभी भी मुझे ग्रे एरिया न है वो ये कि इज़राइल इसको किस तरह लेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इज़राइल इसको किस तरह लेगा? इज़राइल क्या कोई दूसरा एडवेंचर करेगा? और यही वो गारंटी है जो ईरान चाहता है,
کیونکہ ایران ایک مستقل جنگ بندی چاہتا ہے، جی ایران ایک مستقل معاہدہ چاہتا ہے، اور اس میں یہ گارنٹی بھی شامل ہے کہ اسرائیل اس طرح کا ایڈونچر دوبارہ نہیں کرے لیکن گا۔ ماسٹر صاحب یہ دیکھیے نا آپ نئے ہرمز کیا اپنی پرانی پوزیشن پر جائے گا، اور جو یورینیم افسودگی ہے اس کو منتقل نہ کرنے پر ایران بزد ہے، وہ وہیں پہ اس کو تلف کر دیا جائے گا، یا رشیا یا چائنا یا کسی اور ملک منتقل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں جو ہے وہ 100% کریڈٹ دینا چاہیے کہ پاکستان نے جو ڈپلومیسی کی ہے، اور ظاہر ہے پاکستان براہ راست اس میں متاثر نہیں تھا، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم یا فیلڈ مارشل یا فارن منسٹر ان کی جو، اور ظاہر دیگر لوگ بھی شامل ہوں گے، اس کی ڈپلومیسی کے نتیجے میں ٹینشن بڑھی بھی، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے بھی، تو وہ دونوں فریق کو پاکستان یہ سمجھانے میں خاصی حد تک کامیاب ہوا کہ ایک ایسی سچویشن میں بیانات چلتے ہیں، بیانات کو ایک پالیسی نہیں سمجھنا چاہیے، بیانات بیاناتی ہوتے ہیں، اور وہ نظر آیا کہ بیانات بیاناتی تھے۔ تو پاکستان کی ڈپلومیٹک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کا پاکستان کو بہت غیر معمولی فائدہ ہو سکتا ہے اس کا۔ اب ہم اس اپارچونٹی کو کیسے اویل کرتے ہیں یہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا۔ فائدے کی بات سفارتی دفاعی اور پاکستان کے معاشی حالات بھی معاشی بہتر ہوں گے۔ صورتحال بہت سی چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے اس کے اندر، تو یہ اس اپارچونٹی کو ہم کس طرح اویل کرتے ہیں یہ ہے، لیکن ظاہر ہے ہماری دعا بھی ہے کہ معاہدہ ہو جائے، ایک غیر یقینی صورتحال ختم ہو جائے، وہ معاہدہ دونوں فریق کے لیے قابل قبول ہو، اور وہ ٹھیک ہے اس کے بعد بھی اپنے اپنے کلیمز تو چلتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ اگر یہ ایک چیز نظر آتی ہے تو میرا خیال ہے پوری دنیا کو بہت فائدہ ہوگا۔ جاوید ملک صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ فرمائیے گا کہ آپ فارمر ایمبیسڈر بھی ہیں، سفارتکاری کا عمل تیز ہو چکا ہے، کل پرائم منسٹر چائنا جائیں گے، فیلڈ مارشل ایران کے دورے پر ہیں، وہاں پر وہ ملاقات کریں گے، اور ملاقات کے نتیجے میں کوشش کریں گے کہ تعطل جو تھا مذاکرات میں اس کو دور کیا جائے اور کوئی عارضی یا مستقل امن معاہدے کی طرف بڑھا جائے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں سارے سینیریو کو؟ جی تھینک یو انور بھائی، میری طرف سے آپ کو بھی، مظہر بھائی کو بھی السلام علیکم، اور دیکھنے والوں کو۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سفارتی کاوشیں ہیں وہ تو بالکل دنیا میں اپریشیٹ کی جا رہی ہیں، نہ صرف ویسٹرن میڈیا میں، بلکہ ہم اگر آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں، ایرانین لوگ ہوں، گلف کنٹریز ہوں، یورپ ہو، آئی تھنک پاکستان کی اپریسیشن ہو رہی ہے، بیکاز پاکستان ایک مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے اس حوالے سے، ایک ایسا تنازع جس نے اس پوری دنیا کو اپنی گرپ میں لیا ہوا ہے، خصوصاً جو اس کا اکنامک امپیکٹ ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 2-3 دن بلکہ اس سے بھی زیادہ سے ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ وہاں پہ تھے، ابھی یہاں پہ کیونکہ چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں، تو کل رات کو جہاں پہ جن پروگرامز میں تھا اس وقت تو سچویشن تھوڑی سی مجھے اتنی زیادہ حوصلہ افزا نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ایسا میپ جاری کیا گیا تھا ایران کی طرف سے جہاں پہ یہ چیز تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آبنائے ہرمز کو کھولیں گے، لیکن کھولنے کے بعد اس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس ہو۔ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، نہ صرف امریکہ بلکہ ایون جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں، کیونکہ اس کی کوئی ہسٹوریکل بیسز نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل لا میں اس کی کوئی بیسز نہیں ہے، یہاں پہ عام رفت ہمیشہ اوپن رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس پروسیس کے بہت قریب تھے انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ دیکھیے یہ ایک ایسی پوزیشن ہے کہ سب سمجھ جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پری وار پوزیشن ہے آبنائے ہرمز کی، وہ اس پہ تو ہم کو لوٹ کے جانا پڑے گا، جس کا مطلب ہے کہ فری اینڈ اوپن پیسج، چاہے نہ بلاکیڈ ایران کی طرف سے ہو، نہ بلاکیڈ کاؤنٹر بلاکیڈ امریکہ کی طرف سے ہو۔ اس کے علاوہ جو 3-4 مسئلے اور ہیں جن میں آپ کہہ سکتے ہیں نیوکلیئر ایشو ہے، پراکسیز کی بات ہے، اور جو میسائل پروگرام ہے، بیلسٹک میسائلز ہیں، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ایک ایسا فریم ورک وہ ایگری کر لیں جس کے نتیجے میں پھر باقی معاملات طے پا جائیں، یورینیم وغیرہ وہ تمام باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو چیز سب کو گرپ میں لیے ہوئے ہے، جس کا امپیکٹ ہم پہ اور آپ پہ بھی ہو رہا ہے، وہ آبنائے ہرمز ہی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب چائنا کے ساتھ بات ہوئی تھی ان کی، تو میری انفارمیشن کے مطابق چائنا نے بھی کنوے کیا ہے ایران کو کہ آبنائے ہرمز پہ آپ اپنی فلیکسیبلٹی دکھائیں۔ تو کل یعنی شام تک تو سچویشن جو تھی وہ ابھی تک میں ڈیڈ لاک نہیں کہوں گا، ابھی تک جو آئس پگھلی نہیں تھی۔ آج صبح جب میری کچھ بہت باخبر لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے اوبیسلی کچھ زیادہ تفصیلات تو نہیں بتا سکتے بیکاز بہت ہائی انٹینسٹی ڈپلومیسی ہے، بٹ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب
का इस्लामाबाद से रवानगी हो जाती है तो फिर आपको ये आप डिड्यूस कर सकते हैं कि कुछ हो चुका है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले, मेरे लिए वो भी एक अहम बात थी। देखिए, ईरान की जो इंटरनल पावर डायनामिक्स को लोग समझते हैं वो आपको ये बताएंगे कि गो के तमाम वहाँ के जो स्पीकर साहब हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट पेशकियान हैं, वो काबिल एहतराम है हमारे लिए। लेकिन ऑब्वियसली जो डिसीजन मेकिंग होती है ईरान के अंदर वो IRGC से होती है, यानी जो उनके पासदारान इनकलाब है, और उनके साथ एक्सेस बहुत कम लोगों की थी। 3 दिन पहले आपने देखा होगा, बल्कि 2 दिन पहले एक तस्वीर जारी की गई ईरान की तरफ से जिसमें मोहसिन नकवी को दिखाया गया जनरल वहीदी के साथ। वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट तस्वीर थी उसको, क्योंकि उन्होंने रिलीज भी किया। उन्होंने ये बताने की ऑब्वियसली ये उन्होंने बताना चाहा कि अब जो बात हो रही है वो सही जगह पे हो रही है। जनरल वहीदी वो शख्सियत हैं जो जिनका एक्सेस जो है वो मुज्तबा खamenei साहब के पास भी है, और वही IRGC को कंट्रोल करते हैं। तो अगर इनकी तायीद होती है किसी भी डील को, तो फिर वो डील मुझे लगता है कि वो काबिल अमल होगी, क्योंकि यूनानिमसली उनको एग्री करना पड़ेगा। यहाँ पे डाइकोटमी नहीं बल्कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर स्ट्रक्चर है ईरान में। तो वहीं से मुझे लग रहा था कि कुछ पिघलने वाला है, लेकिन वो हुआ नहीं। आज फील्ड मार्शल के वहां जाने की जब खबर आई तो अब लगता यह है कि कुछ मामला सेटल होने को हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा, और जो एक फ्रेमवर्क या एक लेटर ऑफ इंटेंट की बात की जा रही है वो सामने आना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर, आई होप शायद आज ही हो या कल, व्हाटएवर, लेट्स सी। देखते हैं मजहर साहब, क्या अबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने वार वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया? अब इस कंडीशन में अगर वो उससे पीछे हटते हैं तो फिर तो अमेरिका की जो कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं, उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि और अबनाए हुर्मुज़ को कितनी देर ईरान सस्टेन कर सकता है? एक बात। दूसरा, ताकत का मरकज़ अब मजहबी हलकों से निकल कर क्या पासदारान इनकलाब की तरफ बढ़ गया है ईरान में? बहुत शुक्रिया। अपना जावेद मलिक साहब से बड़े अरसे बाद बातचीत हुई। बड़ी खुशी हुई आपकी हमारे आवाज़ पुराने कुलीग्स बता रहे थे कि बड़ी दोस्ती थी आपकी। बहुत ज़्यादा मैंने बताया। देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है जब आप एक बहुत ही टफ नेगोशिएशंस में होते हैं। ईरान के लिए ये काफ़ी इत्मीनान बख्श होगा कि अगर अबनाए हुर्मुज़ का कहीं कोई न्यूट्रल वो जो कंट्रोल होता है जिसमें अमेरिका नहीं होता, वो एक किसी भी ऐसे उसमें नहीं जाएगा ईरान कम वॉट में कि जहां वो कंप्लीट सरेंडर कर दे अबनाए हुर्मुज़ को। क्योंकि जाहिर है उसने अबनाए हुर्मुज़ को जिस तरीके से इस्तेमाल किया वो एक रिएक्टिव उसका रद्द अमल था जो ईरान के साथ हुआ उसमें। और ये सबको याद रखना चाहिए कि ईरान इस जंग में नहीं गया है, ईरान पर जंग मुसल्लत हुई है इस पे, और ईरान सिर्फ अपनी दिफाई पोजीशन पर गया है। लेकिन जब उन्होंने जो ईरान को रियलाइज़ हुआ जहाँ अबनाए हुर्मुज़ ने की, जब अमेरिका ने ब्लॉकेट किया, उस ब्लॉकेट का नुकसान हुआ ईरान को, वो नज़र आता है, और इसी वजह से सूरत हाल और ख़राब हो गई उसमें। तो मेरा ख्याल है जब ज़ाहिर है मुआहिदा किसी शक्ल में सामने आएगा, ईरान के लिए अबनाए हुर्मुज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या न्यूक्लियर इशू। ईरान पहले भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे मुज़ाकरात में था जब उस पर अटैक हुआ। तो अब ईरान ने अगर ये फर्ज करें ईरान ये गारंटी देता है कि वो न्यूक्लियर वो नहीं बनाएगा और उस पर तैयार होता है, तो अमेरिका भी ये जिद नहीं करेगा कि उसका यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क में यहाँ वहाँ रखवाया जाए इस तरह। लेकिन कहीं ना कहीं ये नज़र आएगा कि दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी के बाद ही मुआहिदा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फरीक अपनी रिजिड पोजीशन पे खड़ा रहे और दूसरा फरीक फ्लेक्सिबल होगा। ईरान, एक चीज़ याद रखें कि ईरान जो है ना वो एक पूरी सिविलाइजेशन है जी। ईरान एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन है, और ये खamenei की शहादत के बाद काफ़ी हद तक कंट्रोल पासदारान के पास चला गया था, और अब भी शायद किसी हद तक है उसमें। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि और ज़ाहिर है पाकिस्तान ने जिस तरह रोल प्ले किया, पाकिस्तान इस चीज़ को ज़रूर, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उसमें इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा होगा कि ईरान को एम्बैरेसमेंट ना हो किसी भी तरह। और मुझे नहीं लगता कि ईरान कभी भी इस तरह का कोई मुआहिदा करेगा जिससे उसको उसकी पूरी जो एक कौम जुड़ी हुई है
اس کے اندر کہیں بھی کوئی دڑاڑ آئے اس میں. مظہر صاحب پاکستان بھی میرا خیال ایسا نہیں چاہے گا, وہ بھی مضبوط ہمسایہ ہوگا لیکن اب تو ہمارے خطے میں امن قائم ہوگا. یہ بھی تو دیکھنا یہ ہے کہ آبنائے ہرمز پہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور ظاہر اس میں چائنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے, اور یورینیم اور اس کے حوالے سے کیا نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ایران کیا کمٹمنٹ کرتا ہے. تیسرا امریکہ اس پر سے اقتصادی, کیونکہ اقتصادی پابندیاں صرف امریکہ کی نہیں ہیں ایران کے اوپر, اقوام متحدہ نے بھی لگائی ہوئی ہیں, تو کیا کمپلیٹ اقتصادی پابندیوں کو لفٹ کیا جائے گا اور اس کو ختم کیا جائے گا. تو یقینی طور پہ یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہے ہیں ان کے بھی پیش نظر ہے کہ ایران اور امریکہ کو اپنی اپنی ایک اسٹینڈرڈ پوزیشن سے کس حد تک وہ قریب لاتے ہیں اس میں, اور وہ لوگ کس حد تک لچک دیتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی آبنائے ہرمز اور یورینیم دو ایسے ایشو ہیں جو امریکہ کے حوالے سے امریکہ کی ہارڈ پوزیشن سے نیچے آئے گا امریکہ, اور ایران اپنی بہت زیادہ ایک اسٹرکٹ پوزیشن سے تھوڑا سا لچک دکھائے گا تو معاہدہ ہوگا. ملک صاحب اس تنازع کے نتیجے میں ورلڈ آرڈر تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. رشیا اور چائنا بڑے امپورٹنٹ ممالک ہیں, اور رشیا نے افسردگی کو, یورینیم کو اپنے پاس اپنے ملک میں منتقل کرنے کی بات کی ہے. چائنا نے بھی بڑی کھل کر بات کی. آپ نے دیکھا تائیوان کو اب اسلحہ نہیں دیں گے جو $14 ارب کا امریکہ نے دینا تھا. یہ ساری سچویشن اس طرح ایک دوسرے سے لنکڈ ہے کہ اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے. لہٰذا دونوں فریقین کو, بلکہ بہت سارے ممالک کو اس میں سے آگے اور پیچھے ہونا پڑے گا, تو تبھی اس تنازع سے نکلا جا سکے گا. ورلڈ آرڈر کی تبدیلی کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں جو یہ کلیم کر سکے کہ وہ صرف سپر پاور ہے اور باقی نہیں ہے. انور بھائی میری اس میں تھوڑی سی آپ سے ادب کے ساتھ اختلاف میں کروں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کو اس وقت دیکھیں تو یہ ضرور بات کی جاتی ہے کہ ملٹی پولیرٹی کی بات ہوتی ہے کہ ملٹی پولر ورلڈ ہے, لیکن میری نظر میں ابھی تک ملٹی پولر ورلڈ نہیں ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں امریکہ جو ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ سپر پاور ہے. وہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری ہے, ان کی اکانومی سب سے اسٹرانگ ہے, ان کا گلوبل انفلوئنس دنیا میں سب سے زیادہ ہے. جو دنیا کی تمام تیل کی ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے, گولڈ کی ڈالر میں ہوتی ہے, گیس کی ڈالر میں ہوتی ہے. تمام ممالک اپنے جو فورن کرنسی ریزروز رکھتے ہیں وہ ڈالر میں رکھتے ہیں. پاکستان کے بھی ڈالر اگر نیچے چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں پوری اکانومی ہل جاتی ہے. یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, دنیا بھر میں ایسا ہی ہے. کہیں پہ بھی اگر ڈالر کی ان کی فورن ایکسچینج ریزروز ختم ہو تو ان کی اکانومی کو کمزور سمجھا جاتا ہے. تو امریکہ نے اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ رکھا ہوا ہے دنیا میں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میری نظر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چائنا ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چائنا ایک سپر پاور بن چکی ہے, بلکہ ایک اسٹیبلش سپر پاور ہے, اور وہ ایمرج کر رہی ہے, مزید سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے. وہ تمام ریکوائرمنٹس جو ایک سپر پاور کی ہوتی ہیں وہ چائنا ان کو میٹ کرتا ہے. لیکن ایک فرق ہے, اب ماضی میں جب ہم دیکھتے تھے تو یو ایس ایس آر اور یو ایس اے دو سپر پاورز تھیں, ان کے درمیان جو ریلیشن شپ تھی وہ ایک طرح سے متصادم تھے آپس میں, ان کی کانفلکٹنگ ریلیشن شپ تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی جو وزٹ بھی ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مستقبل میں چائنا اور امریکہ آپس میں ایک کولیبوریٹو ریلیشن شپ لے کر آگے بڑھیں گے. وہ آپس میں کانفلکٹ نہیں کریں گے, تصادم نہیں کریں گے, وہ کمپیٹ ضرور کریں گے. دے ول بی کمپیٹیٹرز, بٹ ان کی کمپٹیشن جو ہوگی وہ مینجڈ کمپٹیشن ہوگی. یہ ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے اختراع ڈپلومیٹکلی, مینجڈ کمپٹیشن. چائنا یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو مستقبل ہے وہ ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو دنیا کی تمام ٹاپ ٹیک کمپنیز ہیں وہ امریکن کمپنیز ہیں. اے آئی کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چپس ہیں نیویڈیا وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, لیکن چائنا کے پاس ریئر ارتھ منرلز ہیں جو بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے ان کی. تو obviously دونوں کے ساتھ ایک کمپلیمنٹری ریلیشن شپ کے بنا کے ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور میری نظر میں جو گلوبل ورلڈ آرڈر جو جیو اسٹریٹجی دنیا میں بن رہی ہے اس میں چائنا اور امریکہ یہ یکساں ہیں, اور آگے ان کی جو ہے وہ امپیکٹ وہ رہے گا. آپ نے تائیوان کا ذکر کیا, میں اس کو بھی مثبت انداز میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب سوال کیا گیا تائیوان پہ تو انہوں نے خاموشی کا اظہار کیا. یعنی یہ ایک ادراک تھا اس چیز کا کہ جو چیزیں چائنا کے لیے اہم ہیں امریکہ ان میں انکروچ نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح جو چیزیں امریکہ کے لیے اہم ہیں چائنا بھی ان کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ نہیں کرے گا. ہم نے دیکھا کہ ایون چائنا نے یہ بالکل واضح انداز میں کہہ دیا تھا کہ تائیوان جو ہے ہمارا کور نیشنل انٹرسٹ ہے.
یعنی اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو مزید پریس نہیں کیا تائیوان کے حوالے سے. تو ایک آئی تھنک ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے مطابق وہ آگے بڑھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں ہماری دنیا کے لیے اسپیشلی ہماری گلوبل اکانومی کے لیے اور بالخصوص ہم جانتے ہیں کہ جو مستقبل میں ٹیکنالوجی کا ریولوشن آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے, لیکن آئندہ 5 سے 10 سالوں میں ٹیکنالوجی نے اس دنیا کو کمپلیٹلی بدل دینا ہے انور بھائی. اور اس تبدیلی کے اندر, اس ریولوشن کے اندر یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ کلیدی کردار رکھیں گے اور ایک مثبت ریلیشن شپ لے کے آگے بڑھیں گے. ہمارے لیے پاکستان کے پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت چائنا اور امریکہ دونوں کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی ریلیشن شپ میں ہے. ماضی میں کچھ دوست کہتے تھے کہ چائنا کے ساتھ اگر آپ دوستی رکھیں گے تو آپ کو امریکہ کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا, اگر امریکہ کے آپ بہت قریب چلے جائیں گے تو شاید چائنا آپ سے ناراض ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہماری موجودہ قیادت, فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں اور پرائم منسٹر اور جو ہمارے فارن آفس کی پوری ٹیم ہے, میں سمجھتا ہوں انہوں نے مل کے ایک ایسا ڈپلومیٹک ایکویلیبریم بنایا ہے کہ دونوں کے ساتھ ہماری مثبت ریلیشن شپ چل رہی ہے. اور مظہر صاحب جانتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. ہنری کسنجر کے زمانے میں بھی ہم نے پاکستان نے جو ہے وہ امریکہ اور چائنا کے ساتھ ایک برج کا کردار ادا کیا تھا. میں سمجھتا ہوں ہماری کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں آج پاکستان دوبارہ ڈپلومیٹک سٹیج پر وہ ایک برج بن چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے دونوں امریکہ ہو یا چائنا ہو, ہم نے دونوں کے ساتھ مثبت ریلیشن شپ کو برقرار بھی رکھنا ہے اور اس کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہے انشاءاللہ. مظہر صاحب, بڑھتے ہوئے سفارتی تعلقات انڈیا کو کہاں پر دیکھتے ہیں ایک, اور پاکستان مستقبل میں یہ امن معاہدہ ہوتا ہے تو پاکستان کو معاشی صورتحال پر آپ کہاں دیکھتے ہیں, اور پاکستان کا جو خطے میں کردار ہوگا وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ دیکھیے امپورٹنٹ تو ہوگا لیکن ایک گرے ایریا ہے, اور ہوپ فلی یہ معاہدہ ہو جائے, چیزیں نارمل آنی شروع ہوں. پاکستان کی انٹرنل اکنامک سچویشن ظاہر ہے اس پوری گلوبل سچویشن سے جڑی ہوئی ہے. پاکستان کے سب کے باوجود کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, معاہدہ ہو جاتا ہے ایران امریکہ کا, ایک پاکستان کے لیے ابھی بھی پرابلمٹک ایریا ہے اور وہ ہے افغانستان. اگین چائنا کا کافی انٹرسٹ ہے ان افغانستان, اور پاکستان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان کا ایشو جتنی جلدی ہو وہ ہو جائے, کیونکہ اس سے پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی جڑی ہوئی ہے. اور جو مذاکرات ہوئے, جو بھی چیزیں ہوئیں, اس میں ظاہر ہے پاکستان چاہتا ہے کہ سی پیک کا منصوبہ بھی آگے بڑھے, اور افغانستان سے جو دخل اندازی کہیں یا ہم یوں کہیں کہ یہاں پاکستان بیس جو افغان گروپس ہیں, خاص طور پہ تحریک طالبان پاکستان, ان کے بارے میں افغان حکومت کی پالیسی بہت واضح ہو, جو کہ نہیں نظر آتا. نظر یہ آتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اگر پاکستان اس سے نکل کے سچویشن سے نکل کے افغانستان کے ایشو کو بھی سارٹ آؤٹ کرے, اگین چائنا کین پلے اے رول, چائنا کا اہم رول ہے, تو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. جہاں تک پاکستان انڈیا کا ہے, ہاں ہم ایک روایتی حریف بھی رہے ہیں, بات چیت بھی رہی ہے اور لڑائی بھی رہی ہے, لیکن اگر ہم اکنامک پاور بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے اپنے پورے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا کے ساتھ بھی اگر بات چیت کا عمل شروع ہوتا ہے تو ہمیں بات چیت کے عمل پہ ضرور جانا چاہیے. لیکن انڈیا میں جو گورنمنٹ ہے اور جو انڈیا میں اس وقت مائنڈ سیٹ ہے, وہ مائنڈ سیٹ اس بات چیت کے راہ میں رکاوٹ ہے سب سے بڑا. لیکن مظہر بھائی, کئی لوگوں نے وہاں سے ابھی حال ہی میں پاکستان سے مذاکرات کو سراہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے انڈیا کو تیار رہنا چاہیے. ہاں, مطلب چیز یہ کہ یہ تو لوگوں نے کہا ہے, اصل چیز یہ کہ آفیشلی کیا کہا گیا. آفیشلی تو ابھی کوئی بھی ایسے بریک تھرو ہمیں نظر نہیں آتا, بلکہ ایک ہارڈ پوزیشن ہی نظر آتی ہے. ورنہ کہ اس کی ابتدا تو بڑے آرام سے آپ پاکستان انڈیا کے درمیان کرکٹ سیریز کروا کے بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں کے تعلقات. انڈیا میں اس لیے انڈیا میں بی جے پی کے لیے زیادہ اہم ہے اس بات کہ اگر وہ نارملائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی ہارڈ لائن اپروچ کو چھوڑنا پڑے گا, اور ظاہر ہے وہ یہ آسان نہیں ہوگا بی جے پی کے لیے جس طرح کی. لیکن اگین بی جے پی میں ایسے ایلیمنٹ رہے ہیں, واجپئی بھی, اٹل بہاری واجپئی بھی بی جے پی کے ہی تھے جب وہ لاہور آئے تھے, اور لاہور آنے کے بعد آلموسٹ معاہدہ ہو گیا تھا, اور بدقسمتی سے اس کے بعد کارگل ہو گیا, جس سے ساری چیزیں سبوٹاج ہو گئی ایک طرح. تو اب دیکھنا اصل چیز یہ کہ اس کے بعد پاکستان کا اصل ٹاسک یہ ہے ہونا چاہیے کہ افغانستان کے مسئلے کو جتنی جلدی سالو کیا جائے
اتنا پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر ہے. آپ کی بات درست ہے کہ اگر انڈیا نے خطے میں اپنی پوزیشن کو بہتر کرنا ہے تو پھر انہیں انتہا پسندانہ سوچ کو حکومتی سطح پر ختم کرنے کی ضرورت ہے اور وہ نظر بھی آنی چاہیے. مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک کے بعد جب آپ تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اگر ایران مذاکرات کے ذریعے امن معاہدہ چاہتا ہے تو پھر یورینیم کو کسی دوسرے ملک منتقل کرنے سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ میں نے ابھی یہ اسٹیٹمنٹ دیکھا کہ افسردہ یورینیم کے نکلنے تک جنگ جاری رہے گی. یہ نیتن یاہو کہتے ہیں، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ افسردہ یورینیم کو کسی ملک کے پاس نہیں بھیجیں گے. جاوید ملک صاحب، اتنا سخت سٹانس اس معاملے پہ پھر ہم آگے کیسے بڑھ سکیں گے؟ ادھر سے آبنائے ہرمز پر ٹیکس وصولی کے لیے بھی ایک لا بننے جا رہا ہے. تو پھر کیا یہ صرف ایک بیان بازی ہے یا اس میں کوئی لچک دکھائی جا سکتی ہے ان دونوں پوائنٹس پر؟ جی، آبنائے ہرمز پہ تو انور بھائی ہم نے پہلے بات بھی کی تھی کہ اس پہ جو انہوں نے میپ جاری کیا ہے اور جو ایک لاہ عمل بنایا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیوچرسٹکلی اس کو کنٹرول کریں وہاں پہ، تو وہ تو میری نظر میں انٹینیبل ہے. نہ ہسٹورک اس کی کوئی بیسس ہے، نہ لیگل کوئی بیسس ہے، نہ ہی اس کی کوئی اس ریجن میں کوئی ملک جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا. دیرفور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے بھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. آئی ہوپ مظہر بھائی اگری کریں گے، کیونکہ اگر وہاں پہ کوئی ٹول لگ جاتا ہے جو کہ ان اٹ سیلف از ناٹ ایکسیپٹیبل، لیکن اگر ہم فرض کریں کہ ایسی کوئی میکینزم ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ تیل کی پرائس پہ ہوگا. تیل کی پرائس بڑھے گی تو مجھے اور آپ کو بھی افیکٹ کرے گی، دنیا بھر کو افیکٹ کرے گی. تو اس حوالے سے بھی اکنامک امپیکٹ بھی اس کا غلط ہے، جیوگرافکلی بھی وہ صحیح نہیں ہے، اور وہاں کے ممالک جو ہیں جو اس آبنائے ہرمز کو یوز کرتے ہیں وہ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہ ہی امریکہ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں جب میں نے اس کے بارے میں غور سے سوچا تو میری نظر میں یہی آیا کہ دیکھیے ڈپلومسی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پوسچرنگ کرتے ہیں، یعنی آپ ایک مسل فلیکس کرتے ہیں اپنا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جو ہے وہ مذاکرات کے میدان میں آئیں یا ٹیبل پہ آئیں، اور پھر اس ٹیبل پہ آ کے آپ اس کو فلیکسیبلٹی دکھا کے آپ دوسری چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں. مطلب دیٹ کوڈ بی دی اونلی پلازیبل ایکسپلینیشن. لیکن اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ فیوچر میں اس آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرے گا، یعنی یہاں پہ آمد و رفت اس کے تابع ہوگی، تو دین تو آئی ڈونٹ تھنک وی ول بی ہیڈنگ ٹوورڈز اینی سولوشن. مجھے تو پھر نہیں لگتا کوئی سولوشن ہوگا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو آئی تھنک ایز اے بارگیننگ چپ یوز کر رہے ہوں گے نیگوسیشنز میں، کیونکہ میں تو نیگوسیشنز کو جہاں تک جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات کافی حد تک طے پا چکے ہیں. تو اگر طے پا چکے ہیں تو یہ ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہوگی. جو یورینیم کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیے ماضی میں اس کی ہمیں جو ہے وہ مثال ملتی ہے. آئی تھنک ٹنوں کے حساب سے جب جے سی پی او اے ایگریمنٹ ہوا تھا تو آئی تھنک مجھے ایگزیکٹ تو فگر یاد نہیں، لیکن آئی تھنک اٹ واز ٹنز میں تھی جو یورینیم وہ انہوں نے ٹرانسپورٹ کی تھی آؤٹ آف ایران. پھر ہم یہ بھی سنتے آئے ہیں، میں نے کچھ ویری ویل انفارمڈ لوگوں سے کہ ان کے جو رہبر ہیں جو دنیا میں نہیں رہے، ان کا کوئی فتویٰ بھی ہے اس حوالے سے کہ ہم جو ہے نیوکلیئر بم نہیں بنانا چاہتے، کہ وہ انسانیت سوز عمل ہے. تو اگر ان کا ایمبیشن نہیں ہے نیوکلیئر بم کا، پھر افسردہ یورینیم رکھنا کی کوئی منطق نظر نہیں آتی. 3% یا اس سے کم اگر وہ کسی سویلین پرپز کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئی تھنک ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے. لیکن اس سے زیادہ یہ ٹنوں میں اور کلوز میں تو آئی ڈونٹ تھنک دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی. یہ کوئی امریکن پوزیشن نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ایران کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک نیوکلیئر طاقت نہ بنیں، یہ کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ڈیمانڈ ہے، یہ کوئی نیتن یاہو کی ہے. یہ تو پورے امریکہ کے جتنے بھی صدور آئے ہیں سب یہی کہتے آئے ہیں. ایون چائنا نے بھی ابھی کہا ہے ان کو کہ دیکھیے ایران جو ہے وہ ایک نیوکلیئر طاقت نہیں بننا چاہیے. ایران کو پورا حق ہے وہ اپنا دفاع کرے. ابھی ہمارے سینئر دوست کولیگ جو ہیں مظہر بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ آف کورس ایران کی ایک بہت پرانی تہذیب حقیقت ہے. ایران کی تہذیب سینکڑوں سال پرانی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ رجیم ہے یہ تو 47 سال پہلے آئی. اس سے پہلے ایران کسی اور انداز میں اپنے آپ کو جو تھا اس کو مینٹین کیے ہوئے تھا. یہاں پہ ایک ایسا وقت بھی تھا اس رجیم کے آنے سے پہلے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات بھی تھے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ سبھی لوگ جو ہیں وہ ایک ہارڈ لائن رکھتے ہیں. وہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران اپنی اسٹریٹجی میں تھوڑی سی تبدیلی لے کر آتا ہے تو ان کے جو اثاثے ہیں دنیا بھر میں منجمد پڑے ہوئے، ان کے پاس جو ان کے جو اپنے ذخائر ہیں تیل کے، گیس کے، جس کو اگر وہ ایک کمیٹی آف نیشنز کا حصہ بن کے دنیا کو ایکسپورٹ کریں وہ ایک اکنامک پاور بن سکتے ہیں. ان کے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. یعنی دے کین بیکم اے ریئل امپورٹنٹ پلیئر ان دا گلوبل کمیٹی آف نیشنز. اگر وہ ایک تیل ایکسپورٹ کریں، ان کی معدنیات
معدنیات ایکسپورٹ کریں. ان کے لوگ جو ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے بہت پڑھے لکھے ہنرمند لوگ ہیں, وہ اب پازیٹیولی اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف جا سکتے ہیں. بیکاز آپ جانتے ہیں اگر آپ 47 سال سے ایک سینکشنز کے نیچے رہیں گے تو آف کورس آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ تو آپ بہت پیچھے رہ چکی ہے. یعنی ان کا ایک جو تمن ہے یا ان کا ریال غالباً اس کو کہتے ہیں, وہ شاید لاکھوں, یعنی $1 جو ہے شاید وہ لاکھوں میں ان کی کرنسی کے مطابق ہے. لیکن ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. ان کے اگر تیل کے ذخائر ان کو مل جائیں, ان کے اثاثے جو ہے غیر منجمد ہو جائیں, ان پہ سینکشنز اٹھ جائیں, تو وہ ایک اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں میرے خیال میں. مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہوگی, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس خطے کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے لیے ایک بہت مثبت پیش رفت ہوگی. مظہر صاحب, کیا خلیجی ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے, کوئی ایک پیس ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ایران کا جارحانہ انداز ہوگا خطے میں, یا پھر ایران اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا, جس طرح جاوید صاحب نے کہا کہ اگر سینکشن ختم ہوتی ہیں, ان کے جو ایسڈ ہیں وہ ڈی فریز ہوتے ہیں, تو پھر پہلی چیز یہ کہ ایران تو مذاکرات میں تھا. ایران نے ان مذاکرات کو سبوٹاج کس نے کیا؟ ایران تو بات چیت کر رہا تھا, اور یورینیم پہ بھی بات چیت کر رہا تھا, اور جو ایک جہاں کیپ کرنا ہے وہاں تک تقریباً پہنچ چکے تھے. جو معاہدہ تھا پہنچ چکا تھا. دیکھیے پرابلم یہ کہ ایران کا اس وقت جو بھی سسٹم ہے ایران کا, وہ اسرائیل کے لیے, اسرائیل اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے. وہ کسی بھی فارم میں ہو, وہ آیت اللہ خامنائی کی شکل میں ہو, اس سے پہلے امام خمینی کی شکل میں ہو, یا آج کی ایران کی لیڈرشپ کی شکل میں ہو. اسرائیل کے لیے دا ویری ایگزسٹنس آف ایران ان اے پریزنٹ فارم جو ہے وہ ایک ہے. تو نیتن یاہو کا جو مسئلہ ہے وہ کیا امریکہ اس معاہدے کے نتیجے میں یہ گارنٹی دے گا کہ اسرائیل امریکہ پہ, ایران پہ حملہ نہیں کرے گا؟ اور ظاہر ہے ایران جب اپنے آپ کو, وہ ایران نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. ظاہر ہے ایران بھی ایک اکنامک پاور بننا چاہتا ہے, لیکن اس کی راہ میں رکاوٹیں کیا رہی؟ 6-7 سال عراق کی جنگ, پھر اقتصادی پابندیاں. تو ایران کو اصل چیز یہ ہے کہ ایران اگر کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن کی طرف چلا بھی جاتا ہے تو کیا ایران سیکیورڈ ہو جائے گا ان the presence of present Israeli regime جو بھی ہے. ایران نے جو گلف اسٹیٹس کا ایشو تھا, اور آج بھی ہے اسٹیٹ, ایران اور سعودی عرب کو ملانے میں چائنا نے امپورٹنٹ رول پلے کیا. ایون پاکستان نے بڑا کردار, لیکن شروع میں جو چائنا جو تھا نا کہ اور ممالک, اور اس سے اس کی شکل بھی ہمیں ایک پریزنٹ شکل نظر آئی. ظاہر ہے ایران 3 فرنٹ پہ لڑ رہا ہے, یا 3 فرنٹ پہ اس کی ٹینشن ہے. ایک اسرائیل ہے, ایک امریکہ ہے, اور تیسرا گلف اسٹیٹس. اور گلف اسٹیٹس سے اس وجہ سے ٹینشن ہے کہ امریکن اڈوں کی وجہ سے, اور تو کوئی ایسا ان کا کریش نہیں بنتا اس کا. تو اب ایران, ظاہر ہے ایران کو اور پاکستان کی لیڈرشپ نے ڈیفینیٹلی یہ سمجھانے کی بھی کوشش کی ہوگی, لیکن یہ کہنا کہ اگر ایران یہ ساری چیزیں کر لے تو وہ معیشت اور ترقی کی راہ پہ وہ ہو جائے گا. اس اسرائیلی مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اس نیتن یاہو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایران کے اندر وہ خطرات موجود رہیں گے اس میں. تو وہاں وہ کس طرح امریکہ اگر گارنٹی دے اس کی دے گا. مظہر بھائی, میں بریک کے بعد پوچھوں گا کہ امریکن گارنٹی کو ایران ایکسیپٹ کرے گا یا چائنا رشیا گارنٹی کو ایکسیپٹ کرے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے, میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ایران اور امریکہ کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے, اور اس فقدان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان سمیت خلیجی ممالک بھی کردار ادا کر رہے ہیں. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فقدان کو جب ختم کیا جائے گا, اگر امن معاہدہ ہوتا ہے, تو پھر یورینیم اور آبنائے حرمت سے متعلق کون سی گارنٹی جو ہے وہ ایران ایکسیپٹ کرے گا؟ مظہر صاحب دیکھیے, ابھی یہ بہت پری میچور ہے یہ کہنا کہ کس طرح کا معاہدہ ہوتا ہے. ظاہر ہے اس میں بہت سے خود ان ممالک کے سٹیکس بڑے ہیں. ایران کا اسٹیک یہ ہے کہ اس وقت ایران کا پریکٹیکلی کنٹرول پاسداران کے پاس ہے, اور پاسداران کے لیے کوئی ایسا معاہدہ
بہت ڈیفیکلٹ ہے ان کو وہ کرنا جہاں ایران کہیں نہ کہیں کمپرومائز نظر آ رہا ہو. لیکن ظاہر ہے ایران کی جو لیڈرشپ ہے اوور آل چیزوں کو دیکھے گی, کیونکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایران کتنی اور لمبی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں ہے. امریکہ اور اسرائیل کا, امریکہ کا خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے جی. اور اسی اندازہ ہو گیا کہ ایران کو جنگی میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی, اور اس میں ایران کا پورا ریزالو شامل ہے. یہ کہا گیا, ان کا اندازہ نہیں تھا کہ ایران میزائل ٹیکنالوجی کا میں اتنی بڑی مہارت حاصل کر لے گا, اور اس طریقے سے جس طرح ایران نے ریزسٹ کیا. اسرائیل کا ایشو ہے کہ اسرائیل کا بھی انٹرنل ایشوز بہت ہیں. خود نیتن یاہو کے خلاف کافی جو ہے وہ ایک غم و غصہ بھی ہے. اگر آپ اجازت دیں لاسٹ منٹ میں جاوید ملک صاحب سے کوئی کامنٹ لوں. ملک صاحب مجھے بتائیے گا, آپ اس کو ذرا کنکلوڈ کیجیے گا سارے ایشو کو, کیونکہ لاسٹ منٹ ہے. جی بالکل, دیکھیے مظہر صاحب نے کہا پہلے کہ آف کورس یہاں پہ لیک آف ٹرسٹ بھی ہے. یقیناً یہ حقیقت ہے کہ عمان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور اسی دوران حملہ کیا گیا, تو ایک لیک آف ٹرسٹ تو ہے. لیکن دیکھیے ڈپلومیسی میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈسکشنز کا آغاز کرتے ہیں تو آپ اس ماضی کے بیگیج کو لے کر اگر آگے جاتے ہیں تو پھر تو آپ کبھی بھی پروگریس نہیں کر سکتے. ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر ہم ماضی کے جو تلخ تجربے ہیں ان کے ساتھ ہاسٹیج رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آگے نہ بڑھ سکیں. تو آئی تھنک جو بات کی جا رہی ہے اس میں ضرور وزن ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اطراف کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ہم کو اگر آگے کی طرف بڑھنا ہے, پروگریس لینی ہے, ہم نے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے, تو وہ سیف گارڈز کو انشور کرتے ہوئے ہم کو ایسی ایشورنسز دینی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے جو ممالک ہیں جس طرح سے ایجپٹ ہے, پاکستان ہے, ترکی ہے, یہ تمام ممالک مل کر بھی ایک ایسا کوئی فریم ورک بنا سکتے ہیں جس سے ایران کو بھی ایشورنس ہو اور گلف ممالک کو بھی ایشورنس ہو کہ ان کے اوپر حملے نہیں ہوں گے. اگر اس طرح کا فریم ورک اسٹیبلش ہو جاتا ہے, کیونکہ ٹرسٹ کا فیکٹر جو ہے وہ نہ صرف ایران کو ہے ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے. جاوید ملک صاحب, مظہر عباس صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.